बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी फूफो की बेटी मीरब ज़हनी माजूर थी। फूफो का इंतकाल हुआ तो कोई भी मीरब को रखने पर रजामंद नहीं हुआ। मुझे उस पर तरस आता जब अम्मा उसे मारती। एक दिन अम्मा उसका निकाह फ़कीर से करने लगी तो मैंने अम्मा को रोक दिया और ख़ुद उससे निकाह कर लिया। मैं उसका बहुत ख्याल रखता, उसे मोहब्बत देता। मुझे बहुत अजीब लगता जब वो रात अचानक मुझे मुसलसल घूरने लगती। ऐसा लगता कि वो बिल्कुल ठीक है। एक दिन काम से लौटा तो वो गायब थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। कुछ साल गुजरे तो दूसरी शादी हो गई। एक दिन नौकरी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा और मुझे जेल हो गई। जहाँ वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर को देखा तो मैं पत्थर सा हो गया, क्योंकि वो मीरब थी। फूफो का इंतकाल एक ऐसे वक्त पर हुआ जब मैं ज़िंदगी के सबसे नाजुक दौर से गुजरा था। तालब इल्मी, माली तंगी और जज्बाती उलझने पहले ही जहन को बोझल किए रखती थी, और फिर फूफो के जाने के बाद मीरब की जिम्मेदारी अचानक हम सब के सिरों पर आ पड़ी। अम्मा ने तो जैसे दिल ही से उसे कभी अपनी नहीं समझा। वो अक्सर कहती, ये लड़की तो वैसे ही बेकार है, ना अक्ल है ना होश, और ऊपर से देखने में भी ऐसी कि किसी के दिल में रहम भी न जागे। मीरा वाकई कम गोती, कम बोलती थी। उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी होती, एक ऐसी गहरी खामोशी जो कभी कभी मेरी रातों की नींदें चुरा लेती। अम्मा अक्सर उसे किसी न किसी बात पर मार देती। वो कुछ कहती नहीं, बस सर झुकाकर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। मैं ये मंजर अक्सर चुपचाप देखता। दिल में कसक सी उठती, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत ना होती। एक दिन अम्मा ने उसे झाड़ते हुए कहा, तुम्हें अगर हमने रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त हमारे सरों पर सवार हो जाओ। जरा कुछ काम धंधा भी कर लिया करो। मीरब ने बस सर हिला दी और बिना कुछ कहे किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। मैं बैठा किताबें खोलने का बहाना कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान हरगिज नहीं था। हर बर्तन की आवाज़ मेरे दिल पर जैसे चोट कर रही थी। अम्मा फिर से चिल्लाई, संभाल के दो, टूटा तो मैं तुझे देख लूंगी। वो हड़बड़ा कर रुक गई, फिर धीरे से काम करने लगी। उसकी हरकत में एक रोबोट जैसापन था, जैसे वो इंसान ही ना हो, सिर्फ एक बेजान वजूद हो जो बस अहकामात बजा लाने के लिए बना हो। मैं चुपचाप सोचने लगा कि मीरा वाकई क्या ऐसी है जैसे सब समझते हैं? क्या वो वाकई जहनी मजूर है, या फिर कोई ऐसा जख्म है जो उसे अंदर से तोड़ चुका है? उसकी आंखों में जो डर होता वो आम नहीं लगता। वो हल्के से मुंह से कुछ कहती थी पर मैं समझ नहीं पाता। अम्मा के सामने कुछ कहता तो वो मुझे भी डांट देती। तू बड़ा हमदर्द बन रहा है, जा पढ़ाई कर। तेरे बाप का कोई खजाना नहीं जो ये बोझ भी उठाया जाए। एक दिन अम्मा ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि मीरब का निकाह फ़कीर मोहसन से करवा दूंगी। रोज़ आता है मांगने, बस उसी के साथ भेज दूंगी। कम अज़ कम खाने का खर्च तो बचेगा। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने कहा, अम्मा कैसे? वो तो फ़कीर। अम्मा ने मेरी बात काटते हुए कहा, बस अब तू ही उसका वकील ना बनना। तेरा कोई हक नहीं कि मेरे फैसले पर उंगली उठाए। मैंने झिझकते हुए कहा, वो इतनी भी माजूर नहीं जितनी हम समझते हैं अम्मा। शायद सदमे की वजह से माँ बाप के जाने का दर्द कोई भी बर्दाश्त ना कर पाए। अम्मा ने गुस्से में कहा, बहुत हमदर्दी जाग रही है, तू ही रख ले उसे, शादी कर ले, जा ले जा उसे अपने कमरे में। और ये कहकर वो हंसते हुए अंदर चली गई। मैं पत्थर का हो गया। अम्मा के लहजे में मजाक था ना ताना था, लेकिन जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल ने जन्म लिया, क्या वाकई क्या मैं मीरब को इस जिंदगी से निकाल सकता हूँ? रात भर मैं सो नहीं पाया, छत को घूरता रहा, सवाल करता रहा, और बार बार वो मंजर आंखों में आता रहा जब मीरब खामोशी से मार बर्दाश्त करती, जब वो बर्तन धोते हुए काम थी, जब वो बगैर किसी गिले शिकवे के हर हुक्म मान लेती। अगली सुबह अम्मा ने फ़कीर मोहसन को बुलवा लिया। वो मुस्कुरा रहा था, दांतों में पिन दबाए हुए, और हाथ में चम्मच बजा रहा था। मुबारक हो बीबी जी, निकाह की बात है? वो बोला। अम्मा ने कहा, हाँ, तू तैयार है ना? उसने सर हिलाया, बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र, बीवी आएगी तो बरकत आएगी। मैंने फौरन बोलने की कोशिश की, अम्मा ये गलत है। अम्मा ने घूरते हुए कहा, अब तो फिर से शुरू हो गया। मैंने हिम्मत करके कहा, नहीं अम्मा, इससे निकाह मैं करूँगा। अम्मा का हाथ रुक गया। मौसम की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या कहा तूने? अम्मा ने दबी दबी आवाज़ में पूछा। मैंने अपनी नज़र झुकाकर कहा, मैं इसे निकाह करना चाहता हूँ। इसे बोझ नहीं समझता, बल्कि एक जिम्मेदारी समझता हूँ। अम्मा ने चीख कर कहा, ये पागलपन है। खानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे? मैंने धीरे से कहा, मुझे परवाह नहीं। अगर आपने ज़बरदस्ती निकाह करवाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अम्मा का रंग उड़ गया। घर के सब अफराद इकट्ठे हो गए थे, कोई हैरान, कोई गुस्से में और कोई चुप, लेकिन मैं अपने फैसले पर डट गया।
میرب کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا تاثر تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ حیرت، نہ خوشی، نہ دکھ، بس خاموشی۔ صبح اماں کا موڈ کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ کل رات میرے اعلان کے بعد گھر کا ماحول کافی بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر کو اماں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، سن لے، محسن کا میں نے پیغام بھیج دیا ہے، وہ شام کو آئے گا اور جو کچھ کہا ہے وہی ہوگا، تماشا نہ بنانا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اماں، میں نے اپنا فیصلہ کل ہی سب کے سامنے کیا تھا، محسن کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری بات پر غصہ ہو گئی۔ بہت زبان چلے لگی ہے آج کل تیری، سب میرے ہی دشمن ہو گئے ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ تمہارا باپ اس وقت زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ خود تجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ میں نے بات آگے نہ بڑھائی، لیکن میں نے خاموشی سے میرب کے لیے پرانے صندوق میں سے ایک ساڑی نکالی جو پھوپھو کے زمانے کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ ساڑی اسے پسند تھی۔ وہ اکثر خاموشی سے اس کے کنارے چھوتی تھی، جیسے کوئی بچھڑ جانے والی یاد کو چومتی ہو۔ میں نے وہ ساڑی ایک پرانے بیگ میں رکھی اور الماری کے نچلے خانے میں چھپا دی۔ شام کو جب محسن آیا تو اماں نے بڑے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا، گویا کوئی رشتہ دار آیا ہو۔ محسن کے ہاتھ میں چینی کا ایک پیالہ تھا جس میں وہ کچھ مٹھائی لایا تھا، اور جیب میں گندا سا رومال۔ بی بی جی، آپ نے بلایا تو ہم حاضر ہو گئے۔ نکاح کا سن کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے نصیب کھلنے والے ہیں۔ اماں نے مسکرا کر کہا، ہاں اللہ کا شکر ہے، کوئی تو اس بوجھ کو اٹھانے والا آیا۔ میں صحن کے کونے میں بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ جا کر محسن کے ہاتھ سے وہ مٹھائی چھین لوں اور اسے دروازے سے دھکے دے کر باہر نکال دوں، لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سچائی صرف غصے سے نہیں جیتی جاتی، اسے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اماں نے میرب کو اندر سے آواز دی، آجا میرب، تیرا نصیب دروازے پر کھڑا ہے۔ میرب دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ محسن نے اسے ایک نظر دیکھا اور منہ میں پان گھما کر بولا، الحمدللہ، صحیح سلامت ہے، بس اللہ کا کرم ہے۔ میں نے اس لمحے کو ضائع کیے بنا اٹھ کر سب کے سامنے کہا، نکاح اس کا مجھ سے ہوگا۔ اماں نے جیسے جلتی لکڑی کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ وہ چیخ پڑی، کیا پاگل ہو گیا؟ کوئی شرم حیا ہے باقی؟ یہ سب کے سامنے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ محسن ہکا بکا رہ گیا اور بولا، بھائی صاحب، اگر آپ کو پسند آئی تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو بس بلانے پر آگے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب جانے کا وقت ہے، معاف کرنا، یہ نکاح اب نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا رہا، پھر آہستہ سے مٹھائی کا ڈبہ واپس اٹھایا اور چلتا بنا۔ اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تو نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے اس سے زیادہ اہم ہے کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں۔ میں اس گھر میں کسی کی زندگی برباد ہونے نہیں دوں گا۔ رات کو اماں نے کھانا نہیں بنایا، سب برتن ایسے ہی پڑے رہے۔ میں بھی بس اماں کا تاثر دیکھ رہا تھا۔ 3 دن بعد نکاح کی تیاری شروع ہوئی۔ خاندان میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ چچا جان نے فون پر کہا، یہ تو خاندان کا مذاق اڑا دیا، ذہنی مزدور سے نکاح، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے صرف اتنا کہا، میں نے انسان سے نکاح کیا ہے، بیماری سے نہیں۔ کزنز نے سوشل میڈیا پر عجیب عجیب پوسٹ لگائی، طنز برے فکرے۔ محلے کی کچھ عورتیں اماں کے پاس آ کر کہنے لگی، بہن جی کیا ضرورت تھی، کوئی اور حل نہیں تھا؟ اماں بس سر جھکا کر سنتی رہیں اور مجھے خون کے گھونٹ پینے پڑتے۔ نکاح کا دن آیا تو مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ اماں شدید ناراض تھی۔ گواہوں میں ہمارے محلے کی ہی 2 بزرگ آئے۔ میں نے میرب کو ساڑی دی جو میں نے سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ سے مسکرا دی۔ شاید برسوں بعد میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھی جس میں سکون تھا، ڈر نہیں۔ نکاح ہوا اور میرب میری بیوی بن گئی۔ کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، نہ مبارکباد دی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ اس رات اماں نے مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اور میرب کمرے میں بیٹھے کچھ بولے بنا۔ میں نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، اب تمہاری زندگی میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم سے چھین لیا گیا۔ میرب نے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا، اور اس رات خاموشی میں ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا۔ نکاح کے دوسرے دن میں نے وہ کمرہ تیار کرنا شروع کیا جو اب میرب کا ہونے والا تھا۔ وہ کمرہ جو پہلے سامان رکھنے کی جگہ تھا، میں نے خود جھاڑو لگایا، دیواروں کو صاف کیا، کھڑکیوں کے پردے بدلے اور پرانے صندوق سے صاف چادر نکال کر بستر پر بچھائی۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر میں نے بچوں کے کھلونے رکھ دیے، رنگ برنگی گڑیا، پلاسٹک کا چھوٹا سا جھولا اور ایک کھلونا خرگوش۔ جب میرب کمرے میں آئی تو کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس نے ہر چیز پر ایک نظر ڈالی، پھر چل کر خرگوش اٹھا لیا۔ اس کی ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر میری جانب دیکھا، آنکھوں میں شکر گزاری کا اظہار۔ میں نے کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہے لیکن دل سے ہے۔ اس نے جواب میں کچھ نہ کہا، لیکن کھلونے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
وہ میرے ساتھ بات کم کرتی لیکن انداز میں نرمی آ گئی تھی۔ اب وہ میرے سوالوں کے جواب چھوٹے چھوٹے جملوں میں دینے لگی۔ ایک دن میں نے پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا آسمان دیکھنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا وہ نہیں ڈانٹتا۔ ایسے ہی لمحے ہمارے درمیان ایک رشتہ بننے لگے۔ ایک دن وہ میری کتابیں دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا پڑھنا آتا ہے تمہیں؟ اس نے کہا تھوڑا۔ میں نے اسے تصویروں والی کتاب دی۔ وہ دیر تک تصویریں دیکھتی رہی، پھر بولی یہ ندی ہے۔ میں نے کہا ہاں بہت خوبصورت ندی، جیسے تمہارے خواب۔ وہ چونکی جیسے خواب کا لفظ نیا ہو، پھر بولی میرے خواب بھی تھے۔ اس نے بتایا کہ بچپن میں وہ اپنے ابو کے ساتھ پارک جاتی تھی، جھولا جھولتی تھی، برف کا گولا کھاتی تھی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی جیسے ہر جملہ ایک بوجھ ہو۔ میں خاموشی سے اسے سنتا رہا، پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تمہارے خواب اب بھی باقی ہیں، ہم انہیں دوبارہ جگائیں گے۔ اس دن کے بعد میرب زیادہ کھل گئی۔ وہ دن میں میرے لیے پانی لاتی، رات کو دروازہ بند کرنے سے پہلے پوچھتی نیند آ جائے گی نا؟ اور میں کہتا تم ساتھ ہو تو نیند ضرور آئے گی۔ ایک دن محلے کی ایک آنٹی آئی، انہوں نے میرب کو دیکھ کر کہا اب تو کافی بہتر لگ رہی ہے، پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا بس تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے، معجزے خود بخود ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو میرب دروازے پر ملی۔ اس نے کہا آج میں نے چائے بنائی ہے خود سے۔ میں مسکرایا، واہ، تو ہماری میرب تو سب کچھ سیکھ رہی ہے۔ وہ ہنسی، پہلی دفعہ میں نے اسے بے جھجک دیکھا۔ ہم اندر آئے، چائے مزیدار تھی۔ میں نے کہا اگر ایسی چائے ہے تو روز بناؤ، آج سے تم میری ٹیچر۔ اس نے ہنس کر کہا پھر تو تم میرے اسٹوڈنٹ ہوئے۔ ان دنوں میں نے اسے ہلکی پھلکی پڑھائی بھی شروع کروا دی۔ میں شام کو اسے اردو کے حروف لکھواتا، وہ محنت سے دہراتی۔ اسے کہانیاں سنانا بھی اچھا لگتا، خاص طور پر وہ جن میں شہزادیوں کی بات ہوتی۔ ایک دن میں نے کہا تم خود بھی تو ایک شہزادی ہو جسے لوگوں نے بھول کر بوجھ سمجھا، لیکن وہ سب سے قیمتی خزانہ تھی۔ وہ شرما گئی اور بولی میرے ابو بھی یہی کہتے تھے۔ ان دنوں میں شام کو دیر سے گھر آتا تھا، لیکن گھر واپس آ کر میرب کی خاموش موجودگی مجھے سکون دیتی۔ وہ دروازہ کھول کر مجھے بس دیکھتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ شروع میں لگا کہ شاید وہ تھکی ہے، لیکن یہ کیفیت بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب وہ روز میری باتوں کا مختصر جواب دیتی ہے اور اکثر خاموش رہتی۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی، کمرے میں اندھیرا تھا لیکن چاندنی آ رہی تھی۔ میرب میرے برابر میں بیٹھی مجھے مسلسل گھور رہی تھی۔ میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی تو میں چونک گیا۔ وہاں خوف نہیں تھا، نہ وہ خالی پن تھا جو پہلے دیکھا تھا۔ وہ نظر گہری اور جیسے بہت کچھ کہنے والی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ کے اور کہا میرب سب ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی تم بدل نہیں گئے؟ میں حیران رہ گیا۔ اس کا یہ جملہ جیسے کسی ہوش مند عورت نے کہا ہو، جیسے وہ سب کچھ سمجھتی ہو۔ میں نے کہا کیسا بدلنا؟ وہ بس مسکرا دی اور واپس لیٹ گئی۔ اگلی صبح وہ پہلے کی طرح خاموش تھی، جیسے وہ بات کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا کہ اس نے دروازے سے ہٹ کر کہا تم چائے پیو گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ چپ چاپ چائے بنانے لگی اور اس دوران کوئی بات نہ ہوئی۔ اس کے بعد چند دن وہ بالکل الگ سی ہو گئی، نہ کھلتی، نہ سوال کرتی، نہ ہنستی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پردہ سا آ گیا۔ میں کہتا باہر چلتے ہیں، وہ کہتی سر میں درد ہے۔ میں کہتا کچھ کھا لو، تو کہتی کھا لوں گی۔ ایک دن میں جھنجھلا کر بولا آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ پہلے تو باتیں کرتی تھی، اب کیوں چپ ہو؟ وہ پلٹ کر چلی گئی۔ ایک دن میں کام سے جلدی واپس آیا، دروازہ کھولا تو سناٹا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے آواز دی میرب کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھت سے آئی، ہاتھ میں پرانی ڈائری تھی۔ میں نے کہا کیا ہے یہ؟ بولی امی کی ڈائری ہے۔ اگلے دن وہ بدلی بدلی سی لگی، ناشتہ بنایا، میرے ساتھ کھایا۔ میں نے کہا یہی میرب تو مجھے چاہیے۔ وہ مسکرائی، پہ سنجیدہ ہو گئی۔ اگر میں پھر بھی ویسی ہو گئی جو پہلے تھی تو؟ میں نے کہا تم جیسی بھی ہو میری ہو۔ وہ خاموش رہی، مگر چہرے پر روشنی آ گئی۔ مگر اگلی رات پھر بدلی بدلی سی تھی۔ کہنے لگی ڈرتا ہے دل کے سب کچھ چھن نہ جائے۔ میں نے کہا یہ گھر، یہ دل سب تمہارا ہے۔ پھر وہ بولی خاموشی میں بھی بات ہوتی ہے، تم سنتے ہو؟ میں نے کہا ہاں سنتا ہوں۔ اگلی صبح وہ بالکل چپ تھی، نہ ناشتے پر آئی نہ بات کی، چہرے پر نہ تاثر نہ جذبہ، آنکھوں میں پرانا خالی پن آ گیا، جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ میں نے کہا کچھ کہنا چاہو تو میں ہوں، میں سن رہا ہوں۔ وہ نہ بولی نہ ہلی، پلکیں بند کر لی اور میرے دل میں اندیشے ہونے لگے کہ یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی شروعات ہے۔ اس دن گرمی عام دنوں سے زیادہ تھی۔ میں دفتر سے واپس آیا تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ عام طور پر وہ دروازے پر آتی تھی، پانی دیتی تھی، مگر اس دن نہیں آئی۔ میں نے پورے گھر میں دیکھا، باورچی خانے سے چھت تک، مگر وہ نہیں تھی۔ سوچا شاید محلے میں گئی ہو۔ میں خالہ کے گھر گیا، انہوں نے کہا کہ صبح کے بعد تو نہیں دیکھی، خیریت تو ہے؟ میں نے مسکرا کر ٹال دیا۔
مگر دل میں بے چینی تھی۔ گھر آ کر میں نے اماں سے پوچھا میرب کہاں ہے؟ اماں چپ رہیں، پھر بولی خود نکاح کیا تھا نا، خود سنبھالو۔ میں نے غصے سے کہا کیا آپ نے اسے کچھ کہا یا اسے مارا؟ تو اماں بولی نہ میں نے کچھ کہا ہے نہ اسے میں نے مارا ہے، اگر گئی ہے تو اپنی مرضی سے گئی ہے، جیسی تھی ویسی حرکت کرے گی نا۔ میں نے وہ رات گلیوں میں گھومتے گزاری، ہر چوک ہر گلی کا کونا چھان مارا، قریبی ہسپتال گیا، 2 تھانوں میں جا کر تصویریں دکھائی، لیکن جواب ملا کہ ایسی لڑکی کی کوئی خبر نہیں۔ میں بینچ پر بیٹھا تو ایک سپاہی نے کہا اگر ذہنی حالت ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، دل میں امید تھی مگر راستے ختم ہو رہے تھے۔ محلے میں سرگوشی ہونے لگی، کوئی کہتا بھاگ گئی ہوگی، کوئی کہتا اغوا ہو گئی ہوگی، کوئی کہتا دماغ ٹھیک نہیں تھا نا۔ میں سن کر چپ ہو جاتا کیونکہ لوگوں کو سچ کی پرواہ نہیں۔ اماں روز کہتی تھی یہ لڑکی ٹھیک نہیں۔ ایک دن میں نے کہا اگر آپ نے اسے کچھ کہا ہے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اماں خاموش رہیں، پھر نرمی سے بولی میں نے بس کہا تھا وہ تمہارے لائق نہیں، شاید وہ سمجھ نہ پائی۔ میں نے اخبار میں اشتہار دیا، ذہنی طور پر کمزور عورت میرب گھر سے لاپتہ، مگر 2 ہفتے گزر گئے کوئی خبر نہ آئی۔ روز فون چیک کرتا مگر خاموشی ہی ملی۔ میں دفتر سے آ کر مسجد جا کر دعا کرتا کہ خدا کچھ خبر دے۔ ایک دن دوست نوید نے کہا شہر سے باہر چل، مگر دل خالی تھا۔ اماں کی حالت بھی بدلنے لگی اور ایک دن آ کر بولی اگر میں نے کچھ غلط کہا تو معاف کر دینا۔ میں نے کہا وہ گئی نہیں، بس کہیں چھپ گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر میرب جیسے غائب ہو گئی۔ میں نے جینا نہیں چھوڑا مگر خوشی دل سے غائب تھی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ یاد نہ آتی۔ لوگ کہتے وقت بلا دیتا ہے مگر میرے لیے وقت نے یاد کو گہرا کر دیا۔ میری زندگی انتظار بن گئی کہ شاید ایک دن وہ آ کر کہے میں واپس آ گئی ہوں۔ اماں کی بیماری نے سب بدل دیا، وہ بستر پر رہنے لگی۔ آخری دنوں میں میرا ہاتھ پکڑ کر کہا میرب کو ڈھونڈ لینا، اگر ملے تو کہنا اماں شرمندہ ہیں۔ پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اماں کے بعد گھر اور ویران ہو گیا۔ رشتہ داروں کے مشورے اور اخراجات نے مجھے دوسری شادی پر مجبور کر دیا۔ مقدس ایک سادہ خاموش مزاج لڑکی تھی، نکاح کے بعد گھر سنبھال لیا۔ میں اس کی عزت کرتا مگر دل میں میرب کا خلا باقی تھا۔ مقدس نے کبھی سوال نہیں کیے، بس ایک بار کہا آپ ہنستے نہیں، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے کہا ہر مسکراہٹ کی قیمت ہوتی ہے جو وقت کبھی ادا کرنے نہیں دیتا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ ہماری زندگی مشین کی طرح چلنے لگی۔ میں کام پر جاتا، وہ گھر سنبھالتی، شام کو خاموشی سے کھانا کھاتے اور سو جاتے جیسے دونوں بس گزارا کر رہے ہوں۔ پھر وہ دن آیا جب سب بدل گیا۔ میں پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹس دیکھتا تھا، کئی سال سے ایمانداری سے کام کیا مگر ایک دن مینیجر نے بلایا تمہارے اکاؤنٹ میں مسئلہ ہے، کچھ رسیدیں غائب ہیں۔ میں نے کہا سب اپڈیٹ ہے مگر اس نے غصے سے کہا ہمیں اعتراف چاہیے۔ اگلے دن پولیس آئی، دفتر میں ہتھ گڑیاں لگائیں۔ میں کہتا رہا میں بے قصور ہوں مگر کسی نے نہ سنا۔ عدالت میں مقدمہ ہوا، ثبوت سب میرے خلاف تھے، کسی اور نے سب سیٹ کیا تھا مگر الزام مجھ پر آیا۔ جیل کی پہلی رات قیامت تھی۔ قیدی نے طنز کیا کیا چوری کی؟ میں خاموش رہا۔ سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہر کوئی یہی کہتا ہے، سچ جج یا خدا جانتا ہے۔ دن ہفتے اور ہفتے مہینے بن گئے۔ جیل نے مجھے کھوکھلا کر دیا۔ فجر پر دعا کرتا کہ یا اللہ اگر میں بے قصور ہو تو راستہ نکال۔ مقدس چند بار آئی پھر آنا چھوڑ دیا، شاید تھک گئی یا شرمندہ تھی۔ جیل میں کئی کہانیاں سنی، ایک بولا ایمانداری کا یہی صلہ ہے، آئندہ آنکھیں کھلی رکھنا۔ میں خاموش رہتا، لکھنے لگا پرانے اخبار پر اور کبھی میرب کو یاد کرتا۔ پھر ایک دن افسر آیا اور بولا بیوی نے خلا کے لیے درخواست دی ہے۔ میں نے کاغذات دیکھے اور خاموشی سے دستخط کر دیے۔ وہ دن سب سے سناٹا خیز تھا، ایک اور رشتہ ٹوٹ گیا، اب میں بس قیدی نمبر تھا۔ رات کو دروازہ بند ہوتے تو دل میں میرب کا نام دہراتا جیسے وہ میری واحد امید ہو۔ پھر ایک دن مجھے بلاوا آیا کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں حیران ہوا۔ ملاقات کی کھڑکی کے پار مقدس تھی، سادہ سفید دوپٹہ اور ہاتھ میں فائل تھی۔ میں نے کہا تم نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا آنے سے کیا ہوتا جب تم خود دور ہو چکے ہو۔ پھر آہستہ سے بولی دستخط کر دو، فرق یہ ہے کہ تمہیں ہتھکڑیاں اور مجھے تنہائی میں باندھا گیا ہے۔ میں نے دستخط کیے اور وہ اٹھی اور جاتے جاتے کہا خدا کرے تم پر کوئی یقین کرے جیسے تم نے کسی پر کیا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھ سکی۔ میں دیر تک خالی کرسی دیکھتا رہا، سوچتا کہ یہ جملہ میرب کے لیے تھا یا میری ایمانداری کے لیے۔ ہر سوال اور یاد میرے لیے تکلیف دہ ہو گیا۔ جیل کے کونے میں نے پرانے اخبار پر لکھا میں نے کسی کو نہیں چھوڑا مگر سب نے مجھے چھوڑ دیا، شاید یہی نصیب ہے ان کا جو دل سے جیتے ہیں۔ ایک سپاہی بولا آپ ہنستے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میری ہنسی کسی کھوئی ہوئی چیز کے ساتھ دفن ہو چکی ہے۔ جیل کے معاملات جیسے بوجھ بن گئے تھے، کھانا نہانا، قیدیوں کے جھگڑے، سپاہیوں کے تانے اور سب سے بڑھ کر اندر کی خاموشی جو چیخنے لگی تھی۔
میں نے میرب کی تصویر دیوار پر انگلی سے بنائی۔ وہ آنکھیں، وہ خاموشی۔ کہتا تم بھی میرے بارے میں سوچتی ہو؟ پھر خود ہی جواب دیتا، شاید ہاں، شاید نہیں۔ مہینوں بعد جیل کے کتب خانے میں پرانی کتابوں کے درمیان ایک نوٹ بک ملی جس میں قیدی نے اپنی کہانی لکھی تھی۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، انسان جیل سے آزاد ہو بھی جائے، اگر اندر قید ہے تو کہیں آزادی نہیں ملتی۔ وہ صفحہ میں نے رکھ لیا۔ اب میں وہ انسان تھا جسے نہ زمانہ جانتا، نہ رشتہ دار، نہ بیوی۔ میں ایک تنہا طلاق یافتہ بے گناہ قیدی تھا۔ اکثر خود سے پوچھتا، کیا محبت کا یہی صلہ ہے؟ لیکن ہر بار خاموشی جواب بن جاتی، وہی خاموشی جو کبھی میرب کی تھی اب میری ہو چکی تھی۔ ایک دن جیل میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ وارڈن صفائی کر رہا تھا، قیدی لائن میں تھے، پولیس اہلکار سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے باہر تھے۔ میں سمجھا کوئی سرکاری دورہ ہے۔ پھر دروازہ کھلا، قدموں کی آواز مختلف تھی۔ ایک نسوانی آواز آئی، یہ کیس فائل کہاں ہے؟ کسی نے جواب دیا، میڈم اندر میز پر ہے۔ میں نے سر اٹھایا، سامنے وہ تھی۔ وقت جیسے رک گیا۔ وہ سرکاری وردی میں اعتماد سے کھڑی تھی، گلے میں کارڈ، ہاتھ میں فائل۔ وہ میرب تھی۔ دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیسے ہو؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میرب۔ وہ مسکرائی، ہاں میں ہی ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہ رک گئی۔ میرے سامنے آ کر فائل کھولی جیسے عام قیدی کا کیس دیکھ رہی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولی، ممکنات کی دنیا میں صرف وہی چیزیں زندہ رہتی ہیں جو یقین سے پیدا ہوتی ہیں۔ تم نے مجھ پر یقین کیا تھا، میں نے خود پر کرنا سیکھا۔ وہ بولی، میں بہت دور گئی تھی جہاں کوئی پہچان نہیں تھی۔ ایک بے اولاد جوڑے نے مجھے اپنایا، انہوں نے عزت، پیار اور علاج دیا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، میٹرک، پھر انٹر، پھر یونیورسٹی، اور آج میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں تمہارے سامنے۔ میں نے کہا، اور تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ وہ بولی، ہر دن، مگر مجبور تھی۔ پھر کہا، مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ چلا ہے، اسی لیے آئی ہوں۔ تمہارا دوست نوید سوشل میڈیا پر تمہارا ذکر دیکھ کر مجھ تک پہنچا۔ میں نے میرب سے کہا، میرب میں بے گناہ ہوں، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ کیس میں خود دیکھوں گی، تمہیں انصاف ملے گا، لیکن یاد رکھو دنیا بدل گئی ہے۔ ہمیں بھی وقت نے دوبارہ ملایا ہے مگر ہم وہ نہیں جو پہلے تھے۔ جب وہ جانے لگی میں نے آواز دی، میرب کیا تم مجھے معاف کر چکی ہو؟ وہ لمحہ بھر رکی، بولی، تم نے مجھ پر یقین کیا تھا، اس سے بڑی معافی کیا ہوگی؟ میں دروازے کو دیکھتا رہا، جیسے برسوں کے اندھیرے میں ایک دراڑ آئی ہو جہاں سے روشنی جھانک رہی ہو۔ شاید امید پھر سے جنم لے رہی تھی، شاید میرب اب یاد نہیں قسمت بن کر آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کئی دن تک میں جیل کے ماحول سے ذہنی طور پر الگ ہو چکا تھا، لیکن اندر ہی اندر امید کا ایک نیا چراغ روشن ہو گیا تھا۔ وہ چہرہ، وہ باتیں، وہ انداز، سب کچھ جیسے میرے اندر پھر سے زندگی کی گردش پیدا کر رہے تھے۔ اس دفعہ میرب دوبارہ آئی تو ملاقات کا انداز مختلف تھا۔ وہ فائل، نوٹس اور وکیل کے ساتھ آئی۔ میں نے اسے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ برسوں بعد میرے سارے لفظ لوٹ آئے۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، جو کرنا ہو کرو، بس مزید دیر نہ کرنا۔ وکیل نے کاغذات آگے بڑھائے۔ یہ تمہاری سابقہ کمپنی کے ایک ملازم کا بیان ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ مینیجر خود ملوث تھا۔ میرب نے میرا چہرہ غور سے دیکھا اور کہا کہ وقت کی چوٹیں بہت کچھ بدل دیتی ہیں، مگر یقین زندہ رہے تو سب کچھ واپس آ سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، اتنے برس بعد تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے کہا، نوید نے ایک پوسٹ میں تمہاری تصویر دکھائی، میں نے پہچان لیا۔ میں نے کہا، اور پھر تم سب چھوڑ کر آئی؟ وہ بولی، میں نے کچھ نہیں چھوڑا، بس وہی چیزیں اٹھائی جو چھن گئی تھی۔ پھر اس نے بیگ سے ایک نیلا رومال نکالا۔ یاد ہے تم نے شادی کے بعد دیا تھا؟ ہر مشکل وقت میں یہ میرے ساتھ رہا۔ تم نہیں تھے مگر تمہارے یقین میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں خاموش رہے۔ وکیل بات کرتا رہا مگر ہماری نظریں ایک دوسرے سے نہ ہٹی۔ ملاقات ختم ہونے پر میں نے کہا، اگر تمہیں یاد نہ آتا تو شاید میں بچ نہ پاتا۔ وہ بولی، مجھے سب یاد رہا کیونکہ تم نے مجھے انسان سمجھا جب سب نے بوجھ کہا۔ 2 ہفتوں بعد کیس دوبارہ کھلا۔ عدالت میں گواہی سے ثابت ہوا کہ مینیجر نے رسیدیں ہٹائیں اور فیصلہ میرے حق میں آیا۔ میں باہر نکلا تو میرا وردی میں کھڑی تھی۔ بولی، خوش آمدید روحان، اب تم آزاد ہو، صرف جیل سے نہیں۔ ہم دونوں خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میں نے کہا، اس دن تم چلی گئی تھی، ماں نے کچھ کہا تھا؟ وہ بولی، تمہاری ماں نے مجھے ڈر سے نکال دیا تھا اور اس وقت میں خوف زدہ لڑکی تھی جسے نہ سمجھ تھی نہ راستے کا پتہ، لیکن قسمت نے مجھے پناہ دی، ایک جوڑے نے میری زندگی سنواری۔ میں نے کہا، اگر تم بتاتی تو میں سب چھوڑ کر تمہیں ڈھونڈ لیتا۔ وہ بولی، مجھے یقین تھا کہ تم ڈھونڈو گے مگر پہلے مجھے خود کو ڈھونڈنا تھا۔ پھر اس نے کہا، مجھے تمہاری ماں سے شکایت نہیں کیونکہ اس نے مجھے مضبوط بنایا۔ میں نے کہا، اب کیا ہم دوبارہ وہ سب پا سکتے ہیں؟ وہ بولی، ہم سب دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، اب ہم اور بہتر ہیں۔
برسوں بعد محسوس ہوا کہ میرب میری دعا کا جواب تھی۔ وہ جو کبھی خاموش تھی آج آواز بن کر سامنے تھی، اور میں جو کبھی محافظ تھا آج اس کی پناہ میں تھا۔ میرب نے رہائی کے بعد ہر کاغذی مرحلہ مکمل کیا۔ میں نے کہا، لگتا ہے تم ہمیشہ سے یہی کرتی رہی ہو۔ وہ بولی، میں اندر سے یہی تھی مگر کسی نے پہچانا نہیں۔ تم نے پہچانا، اس لیے آج میں یہاں ہوں۔ ہم نے شہر سے باہر پہاڑی علاقے کا رخ کیا جہاں سکون زیادہ تھا۔ ایک دن ندی کنارے میرب نے کہا، پہلے تم نے کہا تھا آسمان سب کچھ سمیٹ لیتا ہے، آج مجھے لگتا ہے تم نے بھی مجھے سمیٹ لیا جب میں بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور کہا، تم نے مجھے جوڑ دیا جب میں ٹوٹ گیا تھا۔ ہم شاید اسی لیے بنے تھے، ایک دوسرے کی مرمت کرنے کے لیے۔ اس نے کہا، محبت کبھی مکمل نہیں ہوتی، وہ ادھوری ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ تبھی ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن ہماری محبت اب مکمل لگتی ہے۔ وہ مسکرائی، کیونکہ اب ہم مکمل ہو چکے ہیں۔ وہ واپس آ کر ہم نے گھر کی آرائش شروع کی۔ پرانا گھر جس میں کبھی میرب کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اب وہی میرب اسے محبت سے بھر رہی تھی، محبت سے سجا رہی تھی۔ دیواروں پر اس نے نئی تصویریں لگائیں، کتابوں کی الماری میں سرکاری فائلوں کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی رکھی۔ ہر صبح وہ ناشتے کے بعد مجھے اخبار دیتی اور خود کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنی ڈائری لکھتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، کیا لکھ رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، زندگی کو، کیونکہ اب وہ بولنے لگی ہے۔ محلے والے اب حیرت سے اسے دیکھتے۔ وہی لڑکی جسے کبھی دیوانی کہا جاتا اب اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز تھی، اور پھر بھی اتنی عاجز۔ ایک دن محلے کی ایک بزرگ عورت ہمارے گھر آئی۔ اس نے میرب کا ماتھا چوم کر کہا، بیٹی، ہم نے تمہیں پہچانے میں دیر کر دی، لیکن اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا جو کسی کو آسانی سے نہیں ملتا۔ میرب نے ان کے ہاتھ چومے۔ یہ مقام بھی امتحان ہے اور دعا ہے کہ میں اس مقام پر قائم رہوں۔ ہماری زندگی ایک نئی ترتیب میں ڈھل چکی تھی۔ میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ کھولا جہاں بے گناہ قیدیوں کی قانونی رہنمائی دی جاتی تھی۔ میرب اس کے لیے کئی دفعہ گواہی دیتی اور اپنی کہانی سناتی۔ میں وہ ہوں جسے سب نے چھوڑ دیا، لیکن آج میں دوسروں کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ اس کی الفاظ سن کر کئی خواتین کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی۔ ایک دن ہم دونوں رات کو چھت پر بیٹھے تھے، تارے بہت روشن تھے۔ میرب نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں تمہیں دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے تب تم پر یقین تھا، اب اور بھی زیادہ ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، تو تب سے تم بہانے سے جاگتی تھی؟ وہ شرما گئی۔ تمہیں پتہ بھی تھا؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن اب لگتا ہے جیسے ہر وہ لمحہ آج کی بنیاد بن گیا ہے۔ زندگی نے ہمیں درد جدائی، تنہائی اور تانوں سے گزارا، لیکن ہم نے ان سب کو سیڑھیاں بنا لیا۔ میرب اب صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ میری ساتھی تھی، میری روشنی اور میری روشنی کا منبع بن چکی تھی۔ میں نے ایک دن اسے کہا، تم نے مجھے معاف کر دیا، لیکن خود کو کیسے معاف کیا؟ اس نے کہا، میں نے خود کو کبھی قصوروار سمجھا ہی نہیں، بس حالات کو وقت پر چھوڑ دیا اور وقت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ ہم نے وہی ساڑی پھر سے نکالی جو میں نے نکاح کے بعد اسے دی تھی۔ اس نے کہا، یہ میری پہلی پہچان ہے اور میری نئی زندگی کی شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی۔ میں نے اسے ساڑی میں دیکھا تو لگا جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ ہم نے دوبارہ وہ دن منایا جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا۔ محلے والے، عزیز رشتہ دار اور وہ سب لوگ جو کبھی ہماری محبت کو غلط سمجھتے تھے، اب سب گواہ بنے۔ میرب اب ہر اس عورت کے لیے مثال تھی جو ٹوٹ کر بکھر گئی ہو، اور میں بس شکر گزار تھا کہ میں اس کی کہانی کا پہلا اور آخری صفحہ تھا۔ ہمارا اختتام دراصل ہماری نئی زندگی کا آغاز تھا، جہاں نہ ڈر تھا نہ خاموشی، صرف ایک بھرپور زندگی تھی جسے ہم دونوں نے مل کر بنایا تھا۔ اگر آپ نے ہماری یہ کہانی دل سے سنی ہے اور یہ آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اپنی محبت اور سپورٹ کا اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ کا ایک لائک، ایک شیئر اور ایک سبسکرائب ہمارے لیے صرف بٹن نہیں بلکہ ایک نیا حوصلہ ہے جو ہمیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آنے کی طاقت دیتا ہے۔ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، اور پھر ملاقات ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔